बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिग 7। मैं हूं हैदर हयात खान। नाज़रीन, मुल्क में महंगाई रोज बरोज बढ़ रही है। मुआशी इंडिकेटर्स कुछ सही इशारे जो बता रहे हैं, वो अगले मुस्तकबिल के अंदर कुछ चीजें रोशन नजर नहीं आ रही। अब मौजूदा हुकूमत की बात करें, वो मुसलसल क्रिटिसाइज कर रही है माजी की हुकूमतों को। माजी की हुकूमतों का ये कहना है कि मौजूदा हुकूमत क्योंकि कॉम्पिटेंट नहीं है, वहां पर लोग इस तरह के काबिल नहीं है, जो उनकी पॉलिसीज ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मुल्क मुसलसल मौशी तौर पर गिरता जा रहा है। अब आज की प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ये माजी की हुकूमतें हैं जो हम लोगों को पागल बनाने की कोशिश कर रही हैं, या ये मौजूदा हुकूमत वाकईतन इनकम्पिटेंट है और ये उसकी पॉलिसीज हैं जिसने इस मुल्क को इस स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया कि अब आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी खाना बहुत मुश्किल हुआ है। और यहां पर अगर वज़रा की बात करें, वो जिस तरह के बयानात देते हैं कि रोटी आधी कर दें, चीनी के इतने दाने कम कर दें, वो मजीद इस्तेहसाल कर रहे हैं एक गरीब आदमी का, आम आदमी का। और आज के इस प्रोग्राम के सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर कैस असलम साहब, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं डॉक्टर साहब? आप खैरियत से? ठीक ठाक? लाइफ इज गुड। डॉक्टर साहब, एक तो लोगों को थोड़ा सा क्लियरली बताएं, लोग बड़े कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि दोनों तरफ से बातों की जो लफाजी वो इस तरह इस्तेमाल होती है कि लोगों के लिए एक्चुअल सिचुएशन को भांपना बड़ा मुश्किल हुआ है। आप जरा बताएं कि करंट गवर्नमेंट अभी जो 3.5 साल इन्होंने गुजारे, इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज आया ऐसी थी जो बेहतरी की तरफ मुल्क को लेकर जाती, या आप समझते हैं कि आज हम जिस नहज पर खड़े हैं ये मौजूदा हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज ही हैं जिनका शिकार हम हो रहे हैं? देखिए, ये है कि पहली बात के ये हुकूमत या इमरान खान साहब पिछली हुकूमतों पे इल्जाम लगाते हैं तो वो करेक्ट है। ठीक है कि वो उसको उस लेवल पे प्रूव नहीं कर सके, ये भी मैं मान लेता हूं कि उन्होंने सड़कें भी बनाई हैं, और मगर मुल्क की जो माशियात है उन्होंने डे टू डे चलाई, और जब उनकी हुकूमतें गई तो खजाने खाली थे। ये भी बात टेक्निकली करेक्ट है कि पहले तो 1.5-2 साल इस हुकूमत को जो नए लोग, एक्चुअली इमरान खान साहब को क्योंकि दूसरे नए नहीं थे, लगे चीज़ों को समझने में, रेजिस्टेंस हुई, ब्यूरोक्रेसी की रेजिस्टेंस है, मगर ये बात करेक्ट नहीं है। इनके जो वजीर हैं वो पिछली हुकूमतों से ही आए हुए हैं और वो उतने ही तेज और शातिर हैं जितने पहले थे या जितने पिछली हुकूमतें थीं। बात यह है जी कि ये कहना कि जी चीनी थोड़ी सी कम कर दें या रोटी आधी कर दें, ये तो याद करें कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में उनकी जो मलका थी उसने भी यही कहा कि अगर इनको रोटी नहीं मिलती तो केक खा लें एंड सच फॉर। इन जालिम लोगों को तो मुफ्त तेल और मुफ्त कारें और मुफ्त बिजली मिलती है, तो इनकी भला को कि गवर्नमेंट जो है अवाम कैसे पिस रही है। मगर जो आपने अगली बात की, वो मुझे ये नजर आता है कि इमरान खान की गवर्नमेंट ये चाहती तो है कि स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाएं, मगर वो उसमें शायद उतनी कामयाब नहीं हुई। और किस तरह के स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत है बेसिकली मुल्क को? जी बिल्कुल जरूरत है, मगर स्लो है, मगर ब्यूरोक्रेसी उनको होने नहीं दे रही, इनके अपने मिनिस्टर उसको नहीं होने दे रहा है, और वो ज्यादातर जो हैं इन अ वे इमरान खान साहब को बदनाम ही किए जा रहे हैं। आईएमएफ के पास जब चले गए थे और आईएमएफ ने जब इनकी जैकेट और जिसको कहते हैं कसी है, तो उसमें ये तो कर दिया कि लंगर खाने खोल दिए, तो एहसास प्रोग्राम के तहत क्या कर दिया आईएमएफ ने? बहुत गरीब हैं उनको तो मिल जाएगा। और ये भी कर रही है हुकूमत के कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और जो एक्सपोर्टेबल आपके आइटम्स हैं स्पेशली टेक्सटाइल, उनको भी बिजली सस्ती और मरातें दे दी ताकि वो भी कोई रोजगार पैदा करे, मगर हुकूमत खुद रोजगार नहीं पैदा करेगी। ये इनकी फिलॉसफी इस गवर्नमेंट की नहीं है। इनकी गवर्नमेंट की फिलॉसफी है कि प्राइवेट सेक्टर करे, मगर जब आप टैक्स ज्यादा करते हैं, जब आप बिजली और तेल की कीमतें ज्यादा करते हैं, जब आप इंटरेस्ट रेट ज्यादा करते हैं, तो फिर ये इन्वेस्टमेंट स्वयं चोरी करने के और तरीका ही कोई नहीं है, बचत ही नहीं होगी स्मॉल बिजनेसेस की। जिस तरह जो बातें आप कर रहे हैं, जिस तरह बड़े सिंपल तरीके से आपने मुझे ये चीज समझा दी, आपने यकीनी तौर पर हमारे व्यूअर्स को भी ये चीज समझा दी,
کیوں خان صاحب کی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ایک جانب یہ بات کر رہے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر وہ نوکریاں پروڈیوس کرے، گورنمنٹ نے پروڈیوس نہیں کرنی، دوسری جانب پرائیویٹ سیکٹر کو اس طرح ہی اس کا گلا گھونٹ رہے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے کام کرنا مشکل ہوا ہے. تو ایسے میں چیزیں کیسے آگے چلیں گی؟ خان صاحب کی ٹیم میں ان کو کوئی سمجھا نہیں رہا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ خان صاحب کی ٹیم جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ ایک ہاتھ کھیل رہی ہے. وہ ان کو پوری انفارمیشن ہی نہیں دیتے، اور شاید ان کی ٹیم میں سیریس اکانومسٹ نہیں ہیں، فائنانسسٹ ہیں، اور بینکنگ سیکٹر کو بہت مراحتیں دی جا رہی ہیں. اور شاید ان کی ٹیم میں وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جو اپر کلاسز ہیں انہی کا خیال رکھو، وہ خود ہی لوگوں کا خیال رکھ لیں گے. جو اس ماڈرن ٹیکنالوجیکل دنیا میں انڈسٹری جو ہے وہ مشینیں لاتی ہے، مزدور کم لگاتی ہے، تو ان کو وہ پرانی کلاسیکل اکنامکس سمجھا دی گئی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر نئے وہ معاشی کام کرے گی اینڈ سچ فورتھ. میرا یہ خیال ہے کہ جب تک آپ کے انڈائریکٹ ٹیکسز کم نہیں ہوں گے، 17% سے 10% پہ نہیں آئیں گے، کسی کی بچت ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ نیا کاروبار کھولے یا اس کاروبار میں نئے لوگوں کو جابز دے، یا پھر جو ہے ایکسپورٹیبل بنا لے اپنے مال کو. ہر جگہ تو آپ نے ٹیکس لگائے ہوئے ہیں. اب جو را مٹیریل ہے ایکسپورٹ کرنے پہ بھی لگائے ہوئے ہیں، اور بہت ساری چیزوں پہ لگائے ہوئے ہیں. تو ان اے وے گورنمنٹ اپنا کام کرنے کو تیار ہے، پرائیویٹ سیکٹر کو کہہ رہی ہے. جو آپ نے سوال پوچھا ہے اس میں میرا خیال ہے، ہو سکتا ہے کہ میں بالکل غلط ہوں، کہ شاید آئی ایم ایف نے ان کو سمجھایا ہو کہ مشکل کر دو، ہمارے آپ کے اپنے جو بزنسز ہیں اگر ایفیشینٹ ہیں تو چلیں گے، نہیں ایفیشینٹ تو وہ بند ہو جائیں گے، تو اس کی جگہ ملٹی نیشنلز کو بلاؤ اور وہ یہاں کاروبار کریں، جو ایک بہت مشکل سیناریو ہے. تو ہمارا ملک تیار نہیں ہے. یہ گورنر اسٹیٹ بینک ایک بڑا اہم عہدہ ہے، اور ان کی بنائی پالیسیز وہ ملک کی معیشت میں بڑا ان کا اہم کردار ہوتا ہے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ گورنر اسٹیٹ بینک جو ہیں وہ باہر سے لا کر پاکستان میں بٹھا دیے گئے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ان کی پالیسیز ملک دوست ہیں؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ کل کو جب ان کو اس عہدے سے ہٹا دیا جائے گا تو ان کی کوئی پکڑ بھی ہوگی، یا یہ اس ملک میں رکنے پسند نہیں کریں گے؟ دیکھیں، باہر سے لائے ہم معین قریشی صاحب کو ایز پرائم منسٹر، باہر سے لائے ہم شوکت صاحب کو، شوکت عزیز صاحب کا نام پرائم منسٹر. باہر سے ہم لائے یہ جو آپ کے پچھلے فائنانس منسٹر تھے حفیظ شیخ صاحب، اور اب ہم ان کو بھی لے آئے ہیں. یہ سارے اکنامک ہٹ مین ہیں، یہ سارے ملٹی نیشنلز کے لوگ ہیں، یہ سارے ان کو شاید فائدہ دینے کو تیار ہیں. آپ کا سوال بڑا پرٹیننٹ ہے. معین قریشی صاحب بھی اپنا بستہ اٹھا کے باہر چلے گئے، اور شوکت عزیز صاحب بھی اپنا بستہ اٹھا کے، کسی نے پوچھا نہیں ان کو کہ کتنے کھایا، کتنا غلط کام کیا. شاید حفیظ شیخ صاحب ایک اس ملک میں ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ان کو پھر بھی حکومت استعمال کر لے گی. یہ صاحب بھی، میں تو انفارچونیٹلی اکنامک ہٹ مین نہیں کہتا ہوں. وہ استعمال کے قابل ہیں. آپ نے جو سوال پوچھا ہے وہ قانونی ہے، اور وہ تو آپ کا جو آرڈیننس آیا ہے اسٹیٹ بینک کا، جو ابھی قانون بننا ہے پارلیمنٹ سے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ سارا بورڈ جو ہے اسٹیٹ بینک کا، گورنر سمیت، اس پہ پاکستان کا قانون نافذ نہیں ہو سکتا. تو جو مرضی کریں، اسپیکولیشن کرائیں، ان ہاؤس ٹریڈنگ کرائیں، ڈالر کو اوپر لے جائیں، نیچے لے جائیں، اپنے دوستوں کے پیسے بنائیں. پاکستانی جو باہر بیٹھے ہیں ان کو تو انہوں نے کہہ دیا. آپ نے یہ جو ابھی انڈیکیٹ کیا ہے، مجھے تو بڑا ڈر لگ رہا ہے. پھر میں کیا کروں گا اس ملک میں؟ ایک عام شہری کیا کرے گا کہ ایک باہر سے لایا ہوا بندہ جس کا کوئی اس ملک میں انٹرسٹ نہیں ہے، جس نے انہی اداروں کو جنہوں نے اس کو یہاں پر بٹھایا ہے ان کو سرو کرنا ہے، جب اس کو یہ بھی خوف نہیں ہوگا کہ میں جو کروں گا، میں سیاہ کروں، میں سفید کروں، مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، وہ تو بیڑا غرق کر دے گا. تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا کریں گے؟ میں کیا کروں گا؟ سر، بات یہ ہے کہ یہ باتیں تو جو ہماری پارلیمنٹ میں ہیں، جو ہمارے ججز ہیں، جو جس کو ہم بار بار ریفر کرتے ہیں ڈیپ سٹیٹ یا ہماری اسٹیبلشمنٹ، یہ ان کو سوچنے کی باتیں ہیں نا، کہ ملک کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو اس ملک کا، اس کی عوام کا، اس کی ویلفیئر کا کرتے ہیں. بات مجھے کسی نے یہ کہا کہ جی ہم نے غلطی کر لی کہ ہم نے جو ہے وہ ایک ملٹری سٹیٹ تو بنا لی،
ہم نے ڈیفنس اسٹیٹ تو بنا لی، ہم نے ویلفیئر اسٹیٹ نہیں بنائی. تو میں نے کہا جی عرض یہ ہے کہ امریکہ، برطانیہ، فرانس، روس اور چین یہ دونوں ہیں، یہ ڈیفنس اسٹیٹس بھی ہیں، بلینز آف ڈالرز خرچ کرتی ہیں اپنی ہوائی جہازوں اور سب میرینز پہ، اور یہ ویلفیئر اسٹیٹس بھی ہیں، اپنے لوگوں کا خیال بھی رکھتی ہیں. ڈیفنس اسٹیٹ بھی ہونا بڑا ضروری ہے ڈاکٹر صاحب. دونوں ہونا بہت مضبوط ضروری ہے. نہیں ہوگا تو ملک میں ویلفیئر کیسے چلے گی؟ جی میں ایک اور عرض کر دوں اگر آپ اجازت دیں. جی پلیز. کہ کمپیئر ہم پاکستان کو صرف ایک ملک سے کرنا چاہیے، وہ انڈونیزیا ہے، جس کی مسلمان آبادی ہم سے زیادہ ہے، دنیا کا 4تھا نمبر ملک ہے، ہم دنیا کے 5ویں ہیں. وہ 17,000 جزیروں پہ مشتمل ہے. ہم اتنا بڑا ٹیریٹوری ہے، پہاڑوں سے لے کے سمندر تک ہمارے پاس سب کچھ ہے. وہ 16واں سب سے امیر ملک ہے اس دنیا میں. ہم 155 پہ ہیں، 150 سے زیادہ ملک ہم سے اوپر ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو کیا ہے کہ وہ مسلمان ملک میں اس قسم کی ٹیررزم، ایکسٹریمزم بھی نہیں ہے. 96% تعلیم ہے اس ملک میں، آپ کے کھینچ کے 60% آتی ہے. تو کسی اور ملک کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے مسلمان بھائی ملک کو دیکھیں جس کی آبادی آپ سے زیادہ ہے اور ریسورسز نہیں ہے. سو یہ جب ہماری اپر کلاسز وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں ہوں. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب، میرے پاس ٹائم کم ہے، مجھے ذرا یہ بھی بتائیے گا ابھی اگلا ہفتہ جو ہے اس میں منی بجٹ کی بھی پریڈکشنز ہیں. عام آدمی کا آج جو حال ہوا ہے، اگر حکومت ایک نیا منی بجٹ لے آتی ہے، اس کے بعد آپ ملک میں معاشی طور پر ایک عام آدمی کی کیا حالات دیکھ رہے ہیں اور کرنٹ گورنمنٹ پر اس کا کیا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، عام آدمی پہ اور مشکل حالات دیکھ رہے ہیں. یہ تو اب فائنانس منسٹر صاحب نے بھی یہ کہہ دیا کہ ڈالر کی اسپیکولیشن ہو رہی ہے. یہ فائنانس منسٹر نے بھی کہہ دیا کہ ہم نے 4 روپے ہر مہینے پیٹرول مہنگا کرنا ہے. یہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم بجلی بھی مہنگی کریں گے، اور انہوں نے خود ہی کہا کہ منی بجٹ تو نہیں مگر ہم اس میں اور چیزیں کریں گے. تو منی بجٹ اس سے مشکل ہوگا عام آدمی، کیونکہ ان کے پاس جاب کریشن کے موقع نہیں ہیں. ابھی نئی انڈسٹری نہیں لگی، ابھی معاشی پالیسی نہیں آئی جس نے بتانا ہے کہ ٹرانسپورٹ پہ کتنا خرچ ہونا چاہیے، یا اس پہ جو ہے آپ کی ٹورزم پہ کون سی انویسٹمنٹ ہوگی، یا آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری بھی اب رو رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے جی چیزیں 70% مہنگی ہو گئیں. سو مہنگائی اور ہوگی، ڈالر کنٹرول نہیں آ رہا ہے ان کے. باقی جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیزیں کس سمت میں جائیں گی، پولیٹیکل اثر، تو دیکھیں حکومت یہ سمجھتی ہے کہ شاید ان کو کوئی نہ کوئی بچا لے گا. حکومت یہ سمجھتی ہے، یا یہ پولیٹیکل پارٹی جو پی ٹی آئی ہے، کہ وہ جو ینگ لوگ ابھی بھی ان کو ووٹ دیے بیٹھے تھے وہ شاید ابھی بھی دیں گے. مثال کے طور پہ آپشنز کم ہیں، 3 ہی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پی ٹی آئی، مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی. تو ان وے، اور باقی پھر یہ نئی پولیٹیکل پارٹیز بھی آپ لا رہے ہیں جو ایکسٹریمزم ہیں، ریلیجس ہیں. تو شاید حکومت پہ بہت زیادہ اثر پڑے گا. ان کو ابھی بھی اتحادیوں کی ضرورت پڑتی ہے، ان کو کوئی نہ کوئی مراتیں دینی پڑتی ہیں جو شاید اتنی لیگل نہ ہوں. ٹھیک ہو گیا، مطلب گورنمنٹ اور اس کے ڈیسیجنز جو ہیں، جو میں آپ کی بات سے اخذ کر رہا ہوں، وہ کمپرومائزڈ ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، ڈاکٹر قیس اسلم صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، بڑا تفصیلی انہوں نے سمجھایا بھی کہ بیسکلی کہاں پر غلط ڈیسیجنز ہو رہے ہیں. اور اب یہ جو انہوں نے ایک نیا انڈیکیٹ کیا، جو نیا بل آنے جا رہا ہے، اگر ایسا ہو جاتا ہے اور کھلی چھوٹ دے دی جاتی ہے گورنر اسٹیٹ بینک کو، اس کے بعد پھر وہ کیا پالیسیز بناتے ہیں، ان سے کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو وہ اگر کسی ادارے نے ان کو یہاں پر بٹھایا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی ان کو سرو کریں گے. تو اب دیکھتے ہیں، اللہ خیر کرے، اللہ کرے کہ حالات جو ہیں وہ بہتر رہیں. آپ نے اور میں نے اس ملک میں رہنا ہے، انہوں نے پتہ نہیں رہنا یا نہیں رہنا. بہرحال آگے بڑھتے ہیں، کچھ بات کریں ملک کی سیاست کی. ملک میں اس وقت آڈیو لیکس کا دور ہے. ابھی کچھ ویڈیو لیکس کی باتیں ہو رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں کچھ ویڈیوز سامنے آئیں گی، اور دونوں طرف سے گورنمنٹ اور اپوزیشن جو ہیں، دونوں طرف سے جو ہیں وہ بڑی عجیب سی باتیں ہو رہی ہیں. ملک میں سیاسی طور پر کیا ہو رہا ہے، کیا فضا ہے، وہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی.
پروگرام کے سلسلے میں اس کو ڈسکس کریں گے، اور اس کے لیے مجھے ویڈیو لنک پہ جوائن کیا ہے نواب غوث بخش بارغزئی صاحب نے، سینئر پولیٹیشین ہیں، فارمر چیف منسٹر ہیں بلوچستان کے۔ نواب صاحب السلام علیکم۔ نواب صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم، آپ کیسے ہیں جناب؟ جی ٹھیک ٹھاک نواب صاحب، آپ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا فضل جی۔ نواب صاحب کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ یہ اچانک کوئی لیکس آ جاتی ہیں، یہ آڈیوز آج کل آئی ہوئی ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں ملکی سیاست کو، کس طرف جا رہی ہے یہ؟ آپ حیدر خان آپ دیکھ رہے ہیں، بیٹھے ہیں جہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں، پولیٹکس وہاں سے شروع ہوتی ہے سارے پاکستان کی۔ یہ ایک بدبختی ہے سیاسی پارٹیوں کی، جن کے نظریات کو بہت ہی زیادہ شدت کے ساتھ ہونا چاہیے تھا عوام کے ذہنوں میں، عوام کے دل میں۔ اب وہاں پہ جو ہے نا یہ لیکس کا سلسلہ آ گیا ہے جی، اور کبھی ویڈیوز آئی ہیں، ہم نے دیکھی، آپ نے بھی دیکھی، اور اب جو ہے نا آڈیو لیکس کا بھی اور دھمکی بھی دی جاتی ہے کہ اس سے زیادہ اور خطرناک بھی آئیں گی۔ دیکھیے یہ سمپل الفاظ میں ان کو کہتے ہیں بلیک میلنگ۔ سوسائٹی میں جب آپ کسی کو بلیک میل کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ چیزیں استعمال کرتی ہیں، یہ نیگیٹو کیا کہتے ہیں مینوورنگ ہے سوسائٹی کی اور پولیٹکس کی خاص طور پہ۔ بدقسمتی ہماری یہ کہ ہم اس میں ہی آگے پھنس گئے، اور اس سے آگے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ کیونکہ سب کے سب یہی چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا اپنا فائدہ دیکھیں، اور فائدہ بھی وہ حیدر خان جو نیگیٹو ہو۔ آپ خود سوچ لیجئے، آپ دیکھ لیجئے کہ کتنی بڑی بڑی پارٹیاں، کتنے بڑے بڑے لیڈر ہیں جن کو ہم نے اوتار کا درجہ دیا ہوا ہے۔ وہ آپ یقین کریں اگر باہر کا کوئی ملک ہوتا تو وہاں پہ ان کو کچھ نیچے وہ جو کیا کہیں نچلا طبقہ جو ان کا ہوگا وہ شاید اس سے بھی نیچے ان کو گردانیں گے، لیکن ہمارے بہت ہی بڑے پولیٹیشینز بہت ہی زیادہ سرد اور گرم جوشیدہ کہتے ہیں، یہ سیزن پولیٹیشینز ہیں، انہوں نے بہت سارے سیزنز دیکھے ہیں، 1 سال کے نہیں، 2 سال کے نہیں، 5 سال کے نہیں، 15 سال کے، 20 سال کے، اس سے زیادہ کے۔ تو ان کی اگر سیزن ہونے کا کوانٹم یہی ہے کہ یہ آ کے بلیک میلنگ پہ آ جاتے ہیں۔ سسٹم بہت خراب ہے آپ کا، اس میں اوپر سے لے کے نیچے تک خرابیاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بیٹھ کے سیاست کو سیاست کے طریقے سے اس کو صاف کرتے تو بہتر نہیں تھا۔ یہ ریبٹلز ہوں گے، پھر آڈیوز آئیں گی، پھر کہا جائے گا جی یہ کہ یہ جو نا وہ بنی ہوئی ہے، کیا کہتے ہیں ان کو؟ آج کل ایک لفظ آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ وہ کی گئی ہے، فیک ویڈیوز ہیں، یہ وہ ہے جو نظر آتا ہے وہ بھی کہتے ہیں یہ فیک ہے۔ تو یہ بہت بڑا غم ہے اس ملک کا۔ اس وقت ہم کو سب کو سوچنا یہ ہوگا کہ ہم شرافت اور شائستگی کی سیاست لائیں آگے، اور اگر شرافت اور شائستگی کی سیاست آئیڈیل سچویشن تو یہی ہے کہ شرافت کی اور شائستگی کی سیاست ہو، لیکن ابھی جو حالات بن گئے ہیں ہماری پولیٹیکل پارٹیز نے انفارچونیٹلی جو پولیٹیکل ورکر کی جو ٹریننگ کی ہے، مستقبل میں نہ مجھے تو کم از کم نہ شرافت کی سیاست نظر آ رہی ہے، نہ پولیٹیکل لیڈرز دور پولیٹیکل ورکرز میں بھی اب مجھے شائستگی نظر نہیں آ رہی۔ آپ کی بات بالکل صحیح ہے جی، بالکل آپ کا ہاتھ نفس پہ عوام کی۔ میں خود جانتا ہوں کہ ہم بطور ایک قوم جو ہے نا سب کے سب نچلے جو کہتے ہیں گراس روٹ لیول پہ وہ کرپشن، وہ گندگی جو ہے وہ نیچے سے شروع ہے، اور ہم نیگیٹو پریزنگ کرتے ہیں۔ جب آپ نیگیٹو پریزنگ کریں گے تو آپ کوشش کریں گے جب آپ آگے آئیں، آپ بڑھیں تو آپ اور زیادہ نیگیٹو ہوں۔ اگر آپ گرے ہیں تو گرے سے بلیک ہو جائے، لوگ آپ کی تعریفیں کریں گے۔ بدقسمتی یہی ہے کہ ہر پارٹی کوئی بھی پارٹی میں آپ سرچ کروں، اس میں سیاسی پارٹیاں، اس کے اندر مذہبی پارٹیاں، یہ سب کی سب اسی نیگیٹو پریزنگ پہ چل رہی ہیں، اور اس کے لیے ایک جہاد کرنا ہوگا ہم نے اور آپ نے، آپ کے تھرو میں، مطلب میڈیا عوام کو سکھائے۔ عوام بھی راہ گم کردہ ہو چکی ہے، قوم کو ہماری فکر تو بالکل ہی ضائع ہو چکی ہے۔ ہماری فکر صرف اس میں ہے کہ واٹ از ان اٹ فار می، ہم اپنے آپ کو بنائیں، ملک کی پرواہ نہیں ہے۔ ملک کو سوچتے ہیں کہ ہم جو ادارے وہ چلائیں گے، ایسا نہیں ہوگا جی۔ ملک یونٹ ہے، ہم عوام سے بنتا ہے، 22 کروڑ ہے، 22.5 کروڑ ہیں، ہم یونٹ ہیں، ہم کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں اس ملک کو پھر آگے چلانے کے لیے۔ جیسے انسان کے جسم میں بہت سارے سسٹم ہے، نروس سسٹم ہے، کارڈیو واسکولر سسٹم ہے، ریپروڈکٹیو سسٹم ہے، بہت سارے سسٹمز ہیں۔ اگر یہ سب ٹھیک ہوں گے تو آپ کا جسم صحیح کام کرے گا، ورنہ آپ جو ہے نا ملٹیپل پیتھولوجی میں کسی بھی اس میں بیماری میں پھنس جائیں گے۔ آلریڈی وی آر نواب صاحب آپ چونکہ ڈاکٹر بھی ہیں تو آپ نے یہ امراض کے تھرو ہمیں یہ سسٹم تو سمجھانے کی کوشش کر دی ہے۔ اب ذرا مجھے بتائیں کہ جب ایک جسم خود ہی ٹھیک نہیں ہونا چاہ رہا، وہ خود چاہ رہا ہے کہ میں خراب رہوں، یا جس جسم کی جس اعضاء کے اوپر میرا کنٹرول ہے میں اس کے تھرو خود کو بگاڑتا جا رہا ہوں، اس مریض کا کیا علاج ہے؟
ہاں یہ آپ والی بات بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے بتانا کہ جناب آپ نے یہ دوائی اتنے دن کھانی ہے, آپ یہ پرہیز کرنا ہے. پرہیز جو ہے نا, مسئلہ اب ہمارا یہ کہ بطور قوم ہم پرہیز نہیں کر رہے. ہم جانتے ہیں یہ خراب, اور لیکن یہ کہ نہیں, کیونکہ مجھے اس کا فائدہ اس لیے اچھا ہے, آگے سوچے گا. ہم انتظار کر رہے ہیں, ہم انتظار کر رہے ہیں کسی انہونی کا. اب وہ پازیٹیو سائڈ بھی ہو سکتی ہے, نیگیٹو سائڈ بھی ہو سکتی ہے. بہت سارے ادارے ہیں بہت سارے ادارے ہیں جو کہ معاملات کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ملک جو بنا ہوا ہے اس کی یقیناً اس کا جو اسٹرکچر ہے, اس کا جو ڈھانچہ ہے, اس کی جو ہڈیاں ہیں, اس کے گوشت پوش جیسے انسان کا ہوتا ہے, اسی طرح سے اداروں کو چاہیے کہ وہ جو یہاں وہاں سے نیگیٹو سائڈ مات لیں, اور کیا کہ اس کو پازیٹیولی لوگوں کو سمجھائے بھی, سکھائے بھی. اور اس قسم کی وہ آئین میں جو نا وہ آئین ہو یا کانسٹیٹیوشن کے ذریعے یہ لوگ کوشش یہی کریں کہ ہم لوگ ایک دفعہ آئین ابائڈنگ جو ہے قوم بن جائیں. اس کے بعد سب کچھ ہو سکتا ہے. آپ کے تو ٹھیک ہے. نواب صاحب, ابھی آپ ریسنٹلی پنجاب سے واپس بلوچستان گئے اور ابھی غالباً آپ کوئٹہ میں اس وقت موجود ہیں. مجھے مختصراً مہنگائی کے اوپر تھوڑی بات کرنی ہے. پنجاب میں تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ ہر شخص متاثر ہے. یقینی طور پر بلوچستان میں بھی صورتحال یہی ہوگی, لیکن ہم چونکہ بلوچستان ہمارا آنا جانا کم ہوتا ہے, وہاں کے لوگوں کی کیا رائے ہے وہ کم از کم میں تو بہت زیادہ اس تک نہیں پہنچ پاتا. تو آپ سے نواب صاحب میں تھوڑا سا یہ جاننے کی کوشش کروں گا, یہاں پر اس وقت کرنٹ گورنمنٹ کو لے کر پبلک سینٹیمنٹ کیا ہے, مجھے مختصراً بتائیے گا. کچھ بھی نہیں جی, وہ کہتے ہیں ایک ہی کوائن تھا, اس کا ہیڈز اینڈ ٹیلز والی بات تھی. پہلے ہیڈز تھا تو اب ٹیلز ہے. میں آپ کو بتاؤں جی, کوئی کچھ بھی نہیں ہو سکتا. پھر آپ بات کریں پنجاب میں, کم از کم وہاں پہ پر کیپیٹا ہم سے بہت زیادہ ہے. وہاں پہ کیا کہتے ہیں بہت سا کام کر سکتا ہے بندہ جو کہ بلوچستان میں نہیں کر سکتے. آپ کے چیف منسٹر آج آئے ہوئے ہیں یہاں پہ, وہ آ کے کچھ نہ کچھ مہربانی کر کے جائیں گے, کیونکہ وہ بھی بلوچ ہے جی بائی کاسٹ. تو کہہ رہے تھے کہ جی وہ اگر سلسلہ ہوگا تو پولیٹیکل سسٹم کو ٹھیک ہو گیا نا, ٹھیک ہو گیا نا. میرے پاس وقت تھوڑا کم ہے, مجھے اینڈ پہ ای وی ایم کے حوالے سے بات کرنی ہے, کیونکہ آپ نے 2013 میں جس ملک میں بہت افراتفری کا عالم تھا اور دہشت گردی عروج پر تھی, آپ نے بلوچستان میں انتخابات کروائے, اور اس وقت حالات بلوچستان کے بہت زیادہ ٹھیک نہیں تھے, اب قدرن بہتر ہیں. لیکن مجھے بتائیے گا کہ ابھی جو ای وی ایم کے اوپر الیکشنز کو لے کے جانے کی بات ہو رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ بلوچستان کے اندر, پنجاب میں تو چلیں کہیں نہ کہیں لوگ جو ہے وہ اس کو ابزارب کر لیں گے, کیونکہ یہاں پر جو شہری آبادی ہے, بڑی آبادی ہے, اس کے لیے چیزیں انڈرسٹینڈ کرنا کمپیریٹیولی آسان ہے. بلوچستان کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ ای وی ایم کام کرے گا؟ بالکل کرے گا جی. اس میں بس یہ کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں مل کے بیٹھے, اس سسٹم کو ایوالو کرنے کے لیے جو خرابیاں اس کو دیکھ لیں. ورنہ آج کل تو حیدرآباد خان پی ڈی اے ہر ایک کے ہاتھ میں. میرے بھائی پہاڑ پہ بیٹھا ہوا بلوچ ہے یا پشتون ہے, وہ بھی پی ڈی اے استعمال کرتا ہے. ٹک ٹاکرز ہمارے یہاں آپ سے زیادہ ہیں میرے بھائی. یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے, سکھانا کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ہم ویسے کمپیوٹر لٹریٹ نیشن بن چکے ہیں اپنے حساب سے, ٹھیک ہے نا جی. تو اس کو کوئی ایشو نہیں ہوگا, صرف ڈائریکٹ. آپ کی پرسنل سجیشن کیا ہوگی کہ اگلے انتخابات ای وی ایم سے ہونے چاہیے؟ ہونے چاہیے جی, ان سب کو مل کے آپس میں بیٹھے, صرف مفادات کی بات کو چھوڑ دے. ہو سکتا ہے اس میں کوئی اچھائی ہو, ٹھیک ہے نا جناب. اسٹیشنری کا زیادہ استعمال نہیں ہوگا. پھر یہ ہے کہ استادی تو ہوتی ہے, میں نے آپ کو کہا 2013 میں استادی میں نے مانی تھی جی. ای وی ایم میں بھی ہو سکتی ہے, لیکن سب پارٹیاں مل کے بیٹھے, پروز اینڈ کونس دیکھیں, اس کے بعد ایک سیٹ اپ جو ہے نا ایوالو کر لے یار. لیکن اللہ کرے کہ سیٹ اپ تو کوئی سب پارٹیاں مل کے کر لیں, لیکن اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوگی کہ اپنے پرسنل انٹرسٹ کو سائڈ پر رکھا جائے. بہرحال نواب صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین, نواب غوث بخش باروزی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے, بریک کے بعد پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے کہ نہ جائے گا. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, 27 فروری 2019 پاکستان نے بھارتی 2 لڑاکا طیارے گرائے اور ایک پائلٹ کو اریسٹ کیا, ابھینندن ورتمان, جو اس وقت ونگ کمانڈر تھے. اس کے بعد یہاں پر ان کی میزبانی کی, ان کو چائے پلائی, اس چائے کی انہوں نے بڑی تعریف کی, اور پھر پاکستان نے ان کو واپس بھارت کے حوالے کر دیا. بعد میں بھارت یہ مسلسل کلیم کرتا رہا کہ ابھینندن نے پاکستان کا ایک F-16 طیارہ جو ہے اس کو گرایا, لیکن اس کے بعد جو مختلف ادارے تھے, جو F-16 کی مینوفیکچرنگ کمپنی تھی, انہوں نے بھی اس کلیم کو ریجیکٹ کیا اور انہوں نے کہا جی کہ اس کا کاؤنٹ مکمل ہے, کوئی F-16 طیارہ پاکستان کا کم نہیں ہوا.
لیکن گزشتہ دنوں ابھینندن کو جو اس وقت ونگ کمانڈر تھے اور اب غالباً گروپ کیپٹن ہیں، ان کو ویر چکر ایوارڈ دیا گیا بھارت کی جانب سے. کیا وجہ ہے کہ ایک شخص جو کہیں نہ کہیں ہیوملیشن کا باعث بنا، اس کو بھارت میں اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے اور اس کو اتنے بڑے ایوارڈز دے کر اس کی اس نااہلی کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ آج کے پروگرام میں اس کو ڈسکس کریں گے، اور اس کے لیے مجھے خصوصی طور پر ویڈیو لنک سے بھارت سے جوائن کیا ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ راج کادھیان نے، فارمر ڈیپٹی آرمی چیف ہیں بھارتی آرمی کے. جنرل صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ حیدر صاحب تھینک یو، مجھے خوشی ہے آپ سے بات کر کے، اور میں آپ کے چینل کے ذریعے دیکھنے والوں کو بھی یہی میری دوبارہ یہی التجا رہے گی کہ دونوں پڑوسی ملک ایک دوسرے کو ایک حریف کے نظریے کی دیکھنے کے بجائے اگر دوستانہ یا ہم سفر کے طریقے سے دیکھتے اور مل کے آگے بڑھتے تو بہت اچھا رہتا. میں ٹھیک ہوں، تھینک یو. اوکے جنرل صاحب آغاز کر لیتے ہیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی. پاکستان بھی شاید کہیں نہ کہیں یہ بات کرے، آگے چل کے پروگرام میں اس کو ڈسکس بھی کرتے ہیں، لیکن آغاز کر لیتے ہیں ابھینندن کے واقعے سے. جنرل صاحب آپ بڑے پروفیشنل ہیں اور آپ سے ہمیشہ گفتگو جب بھی کی ہے، آپ نے جو ایک روایتی طور پر پاکستان اور انڈین چینلز پہ جب لوگ بیٹھتے ہیں تو جس طرح گفتگو کرتے ہیں، ہم نے کوشش کی کہ اس طرح کبھی گفتگو نہ ہو، اور آئی اپریشیٹ کہ آپ نے ہمیشہ بات کو سنا، سمجھا اور اپنا موقف بھی دیا. یہاں پر جنرل صاحب ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ابھینندن نے کوئی F-16 طیارہ نہیں گرایا. کس طرح وہ یہاں پر پکڑے گئے اور اس کے بعد وہ واپس جس طرح گئے، آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اس طرح کے ایوارڈز دے کر بھارتی آرمی بیسیکلی خود کو ہی جو ہے وہ ہیوملیٹ کر رہی ہے؟ حیدر صاحب یہ جو آپ دنیا کی بات کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کون سی دنیا ہے یہ جو اس بات پہ یقین نہیں کر رہے کہ ابھینندن نے ایک F-16 کو گرایا تھا. بھارت میں اس کی ویڈیو بھی دکھائی تھی گرتے ہوئے کی، اور ہر ہندوستانی اس بات پہ یقین کرتا ہے، اور ان کو ابھینندن کی بہادری میں کوئی شک نہیں ہے. وہ پائلٹ کو بیل آؤٹ ہونا پڑتا ہے، خود اس پر فائر ہوا تھا، اس کو پیٹا بھی گیا سیولین نے، اور اس کو آپ نے بہت اچھا کیا، اس کو چائے پلائی، لیکن یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے چائے پلانا. تو وہ تو ایک قسم سے ایک پرزنر آف وار کی حیثیت سے آیا تھا. جنیوا کنونشن ہے اس کے اوپر. جی آپ نے بہت سوالات ان سے کیے، لیکن اس نے وہی بتایا جو جنیوا کنونشن میں ایک پرزنر آف وار کو بتانا چاہیے. اور وہ جب بھارت میں آیا واگا اٹاری بارڈر کے ذریعے تو سب لوگوں نے دیکھا تھا، وہ اپنا سینہ اوپر کر کے آیا تھا. اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو بھارتی فوجوں کی رواج کے خلاف ہو. تو بھارت کی نظروں میں وہ ایک بہادر سپاہی ہے. جنرل صاحب معذرت کے ساتھ آپ نے پوچھا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ دنیا میں کون سے ممالک ہیں جنہوں نے اس کو کوسچن کیا. سر اس وقت امریکہ جو آپ کے بڑے قریب ہو رہا ہے آج کل، امریکہ نے خود کہہ دیا کہ پاکستان کا جو F-16 کا کاؤنٹ ہے وہ مکمل ہے. اس کے بعد آپ کے اپنے ایویشن ایکسپرٹس جن کو آپ کے ٹیلی ویژن پہ جو انڈین میڈیا ہے، جس کو سوشل میڈیا پر گودی میڈیا کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں یا اس کا ذکر کرتے ہیں، انڈین میڈیا پر آپ کے ایویشن ایکسپرٹس کو جب اس کے جو ہے وہ پرزے دکھائے گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ F-16 نہیں ہے. تو یہ بیسیکلی سر آپ لوگوں کی طرف بھی یہی باتیں ہو رہی ہیں. آپ نے دو باتیں کہی ہیں. پہلا امریکہ کے بارے میں، امریکہ نے جب آپ کو F-16 دیے تو یہ بھی کہا تھا کہ کہاں استعمال ہو سکتے ہیں اور کہاں استعمال نہیں ہو سکتے. تو آپ نے جس طریقے سے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی وہ آپ کے امریکہ کے ساتھ جو کانٹریکٹ ہے اس کے برخلاف تھا. دوسرا، پینلسٹ ہمارے انڈیپینڈنٹ ہیں، اگر کسی نے کہا ہے تو میں نے پروگرام وہ دیکھا نہیں، لیکن ایک عام ہندوستانی اس بات پہ یقین کرتا ہے کہ آپ کا F-16 گرا ہے، اور ابھینندن نے بڑی بہادری سے کام لیا تھا. ہٹ ہونے کے بعد بھی انہوں نے اپنے ہوش حواس رکھے، پاکستان کے F-16 کو گرایا اور بیل آؤٹ ہوئے. تو آپ کون سی دنیا مانتے رہے؟ آپ تو یہ بھی نہیں مانتے کہ بالا کوٹ ہوا تھا، لیکن دنیا تو مانتی ہے. وہ ہم ہی نہیں، ہم نے تو ویری نیکسٹ ڈے ہم تو انٹرنیشنل جرنلسٹ کو لے کر وہاں پر پہنچ گئے تھے. انٹرنیشنل جرنلسٹ نے بھی بعد میں یہی بتایا تھا کہ وہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی. تو اور بالا کوٹ اور اس طرح کے جو دیگر آپ کے جو انسیڈنٹس جو آپ لوگ کلیم کرتے ہیں، ان کو تو مجھے تو ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کی اپنی پارلیمنٹ میں بیٹھے لوگ نہیں مانتے اور آپ کی گورنمنٹ ان کو یقین بھی نہیں دلا پاتی. حیدر صاحب، ایک تو اٹالین جرنلسٹ کوئی لیڈی تھی،
اس کی رپورٹ آپ نے پڑھی ہوگی جس سے کہا کہ بالاکوٹ دہشت گردوں کے کیمپ پر حملہ ہوا اور قریب 120 لوگ مارے گئے. دوسرا، باہر کی بات چھوڑیے، آپ کے جو جیسے محمد کے آپ کے چیف ہیں ان کے بھائی نے 24 گھنٹے کے اندر اندر یہ مانا تھا کہ ہاں ہمارے کیمپ پر حملہ ہوا ہے. لوگوں کی موت ہوئی ہے. وہ آڈیو یا وہ ویڈیو وہ بھارتی میڈیا کے علاوہ پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. نہ انہوں نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دی اور نہ ہی کوئی ایسی سٹیٹمنٹ کسی بھی دنیا کے میڈیا نے چلائی. یہ صرف بھارتی میڈیا نے وہ جس طرح فیک ویڈیوز وہ بناتے ہیں اور فیک اس طرح کی چیزوں کو وہ پروجیکٹ کرتے ہیں، وہ اس طرح کی کوئی آڈیو یا ویڈیو وہ بھی اسی کڑی کا حصہ ہے. کوئی یہ آپ کا نظریہ ہو سکتا ہے کہ ہماری ساری ویڈیو جھوٹی ہے. وہ اٹالین جرنلسٹ تو ہماری نہیں تھی. آپ کے اظہر مسعود کے بھائی تو ہمارے نہیں ہیں. جو انہوں نے خود قبول کیا تھا وہ میڈیا میں آئے تھے، ان کی شکل نظر آئی تھی، ویڈیو نظر آئے تھے سارے. کون سے میڈیا پہ؟ اب آپ نہ مانیں وہ آپ کی مجبوری ہو سکتی ہے. نہیں، ہماری مجبوری کیا ہے؟ ہم نے تو پوری دنیا کو جنرل صاحب دکھایا. ہم لوگ تو ابھی بھی اوپن ہے سب کچھ. ہمارے آزاد کشمیر بھی اوپن ہے، تو لوگ تو انڈیپینڈنٹلی جا کر کور کرتے ہیں. ہماری یہاں پر کوئی مجبوری نہیں ہے الحمدللہ. مجبوریاں تو ہمیں وہاں پر نظر آئیں کہ جب سری نگر ایئرپورٹ سے بھی لوگوں کو آگے نہیں جانے دیا گیا، اور جب ہم لوگوں نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ لوگ بھی کوئی انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کو وہاں پر لے کر جائیں، وزٹ کروائیں، تو آپ لوگ نہیں لے کے جاتے. تو جن سے مجبوریاں ہمارے اینڈ پہ تو کوئی نہیں ہے. حیدر صاحب، بات پھر وہی ہے، ہم گھما پھرا کے کشمیر پر آ جاتے ہیں. کشمیر 1947 میں جبکہ ہر ریاست کو یہ پوری چھوٹ تھی کہ وہ ہندوستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ یا آزاد رہنا چاہتے ہیں، آپ نے مہاراجا ہری سنگھ کا ڈیسیجن کا انتظار کیے بغیر آپ کے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے 11 اکتوبر 1947 کو یہ حکم دے دیا تھا کہ ریڈر بھیجو پاکستان بھارت کے اندر. ان کو مہاراجا ہری سنگھ نے تو پھر 26 اکتوبر کو ایکسیشن سائن کیا ہے. اور جو انہوں نے سائن کیا ایکسیشن، مہاراجا ہری سنگھ کا کنگڈم تھا کیا؟ اس میں رجوری، پونچھ، جموں، سری نگر، مظفر آباد، گلگت بالتستان، یہ سب شامل تھا. کبھی دکھائیں کسی کو کہ انہوں نے کیا سائن کیا. سیکنڈلی، ہم کیسے مان لیں کہ کشمیر آپ کا حصہ ہے جب کشمیری ہر روز کشمیر بنے گا پاکستان کی آواز بلند کرتا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر، جب کشمیری ہر روز شہید ہونے کے بعد کفن کے ساتھ پاکستانی پرچم میں لپٹ کے قبر میں جانے کو ترجیح دیتے ہیں، تو ہم کیسے مان لیں کہ کشمیر آپ کا حصہ ہے؟ جنرل صاحب نہیں، ایسی بات نہیں حیدر صاحب. کشمیر میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ڈیولپمنٹ وہ 370 ہٹنے کے بعد پہلے بھی ہوتی تھی، لیکن اس کے بعد اس نے زور پکڑا ہے. اس میں ٹائم لگتا ہے جب تک لوگ اس کے ریزلٹ دیکھیں گے. میڈیکل کالج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیلی بیسس پر کس طرح فیک انکاؤنٹرز کیے جا رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیلی بیسس پہ جس کا دل کرتا ہے اس کو انڈین آرمی اٹھا کر لے جاتی ہے. ابھی میرے پاس ایک اور سٹوری ہے، میں نیکسٹ ویک میں اس کے اوپر انشاءاللہ بات بھی کروں گا کہ کس طرح ایک کشمیری اسٹوڈنٹ کو انڈین آرمی نے پکڑ کے ملیٹنٹ ایکٹ کے تحت ریمانڈ اس کا لے لیا. ایک ہفتہ پتہ ہی نہیں چلا وہ ہے کہاں پہ. اور اب اس کی فیملی کو جس طریقے سے اس کی فیملی کے ساتھ جو برتاؤ کیا جا رہا ہے، وہ کچھ چیزیں جب اور میرے پاس آ جائیں گی تو میں اس کے اوپر بھی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پروگرام کروں گا. تو آپ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ہمیں اور دنیا کو جو ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے وہ تو یہی نظر آ رہی ہے کہ آپ لوگوں نے وہاں پر انڈین فورسز کو کھلی چھوٹ دے دی ہے اور وہ جس کا دل کرتا ہے اس کو اٹھا کے مار دیتے ہیں. حیدر صاحب، میرا خیال یہ ہے کہ آپ لوگوں نے شک کا چشمہ پہنا ہوا ہے، آپ کو سچائی نظر نہیں آئے گی. دیکھیے، میں صاف کہتا ہوں آپ کو، آپ نے 47 میں حملہ کیا، 65 میں کیا، 99 میں کیا. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ حملہ کر کے یا دہشت گردی کے ذریعے کشمیر کو بائی فورس لے پائیں گے تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگ ایک بڑی بھاری غلط فہمی کا شکار ہیں. کشمیر کانسٹیٹیوشنلی، ہسٹوریکلی، لیگلی بھارت کا حصہ ہے. صرف وہ 37% جس پر پاکستان کا قبضہ ہے اور جس کو واپس لینے کے ہمارے انٹرنیشنلی تو کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. یہ تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھارت کا حصہ ہے کانسٹیٹیوشنلی، لیکن انٹرنیشنلی تو وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ڈکلیئر ہوئی ہے. اگر یہ ڈسپیوٹڈ ہے تو آپ نے اس کا 5100 کلومیٹر اسکوائر چائنا کو کیسے سونپ دیا؟ اگر آپ اس کو واقعی ڈسپیوٹڈ مانتے ہو. کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیں، ان سے پوچھیں، وہ جو فیصلہ کریں. وہ پھر وہ چین کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، وہ اکیلے رہنا چاہتے ہیں،
ان کو فیصلہ کرنے دیں اس کا. حیدر صاحب، کشمیریوں کی مرضی کے لیے بھارت یو این میں گیا تھا، بھارت نے پلیبسٹ مانگا تھا، اور اس کے بعد بھارت نے کشمیریوں کے لیے تمام مشکلات کھڑی کر دی. پہلے مجھے بولنے دیجیے. پلیز. یو این کی ریزولوشن نمبر 47 پاس ہوئی تھی، جس میں کہا تھا پلیبسٹ 3 سٹیجز میں ہوگا. سب سے پہلی سٹیج یہ تھی کہ ہر نان کشمیری پاکستانی، چاہے وہ سیکیورٹی فورسز ہو چاہے سیولین، وہ کشمیر سے باہر جائے گا. دوسرا، بھارت وہ سیکیورٹی فورسز رکھ سکتا ہے کم سے کم جو لا اینڈ آرڈر کے لیے چاہیے. تیسری سٹیج پہ ایک ایڈمنسٹریٹر اپوائنٹ ہونا تھا، تو آپ نے پہلی سٹیج ہی نہیں مانی. تو اب یہ بھارت کو بلیم کرنا ہے کہ پلیبسٹ بھارت نے نہیں ہونے. ہم خود تو گئے تھے ہم یو این میں، ہم تو چاہتے تھے لوگوں کی مرضی مانی جائے. ہمارے تو وقت کے وزیر اعظم بڑے اب میرے پاس وقت تھوڑا کم ہے، لیکن آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اب کرنٹ جو ریجنل ایشوز ہیں تھوڑا سا ان کے اوپر روشنی ڈال دیں. ابھی اس وقت جو اس ریجن کے حالات بنے ہوئے ہیں، ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں ممالک کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، اور ابھی جو اس وقت کرنٹ سچویشن ہے اس کو کیسے کول ڈاؤن کیا جا سکتا ہے؟ تعلقات ہونے کے لیے تو بات چیت ہونا ضروری ہے. بالکل ٹھیک. بات چیت جبھی ہو سکتی ہے جب بات چیت کا ماحول پیدا ہو، اور وہ جبھی ہوگا جب آپ دہشت گردی بند کرائیں گے. کل بھی ایک پونچھ میں پاکستانی کو مارا گیا جو ریٹائرڈ سولجر تھا. تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ کشمیری کر رہے ہیں، کشمیری کو تو آپ لوگوں نے زبردستی آپ کے دہشت گرد آتے ہیں. 97% کشمیری نہیں چاہتے کہ وہاں دہشت گردی ہو، لیکن ان کی مجبوری ہے، وہ ڈرتے ہیں. آپ ڈرا لیتے ہو ان کو، کشمیریوں کو معصوم کو مارتے ہو. پچھلے 4-6 ہفتے میں کئیوں کو مارا ہے. تو یہ تو آپ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. کشمیریوں کو سب سے بڑا نقصان آپ کی وجہ سے 100% کشمیری یہ چاہتے ہیں کہ دہشت گردی نہ ہو، اور 100% پاکستانی بھی یہی چاہتے ہیں کہ دہشت گردی نہ ہو، اور بڑی تعداد میں بھارت میں بھی لوگ یہی چاہتے ہوں گے کہ دہشت گردی نہ ہو. اور دوسری آپ نے بات کی کہ ہم ان کو ڈراتے ہیں. بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ 1 ملین کے قریب 10 لاکھ کے قریب آپ کی فوج وہاں پر ہے، آپ کی جو دوسری دیگر فورسز ہیں بڑی تعداد میں وہ وہاں پر موجود ہیں، اور ہم یہاں سے بیٹھ کے ڈرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو یہ کچھ عجیب باتیں ہیں جو میرا خیال ہے کہ ان کے جواب ہم بھی جاننا چاہیں گے. تو جنرل صاحب، آخر میں بس کوئی ایک سجیشن کہ اب کرنٹ سچویشن میں جس طرح جو حالات ہیں، اس میں پریکٹیکلی اب کیا ہو کہ دونوں ممالک کے تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے، جو پریکٹیکلی پاسبل. دیکھیے، جیسا آپ کے وزیر اعظم عمران نے بھی کہا تھا کہ وہ پاکستان کی دھرتی دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے، جو کہ بھارت کے خلاف ہوتی ہے. اس پر آپ عمل کروائیں، لیکن پاکستان کی مجبوری ہے. آپ صرف نام کے واسطے ڈیموکریسی، جب تک آپ کی ملک پر دہشت گرد اس کا دباؤ رہے گا پاکستان کی آرمی کا، وہ نہیں چاہیں گے کہ رشتے سدھرے. ان کے تو انٹرسٹ میں ہے کہ یہ ٹینشن بنی رہے تاکہ وہ 5-6 لاکھ کی فوج بنائے رکھیں. ہمارے کتنے سولجر کس اسٹیٹ میں ہوتے ہیں اس پہ آپ کیوں فکر کرتے ہو؟ وہ اگر ہیں تو وہ 750 کلومیٹر لائن آف کنٹرول لمبی جو ہے اس کو گارڈ کرنے کے لیے، وہ سیویلین پر ایکشن لینے کے لیے نہیں، وہ تو پولیس کا کام ہے. چلیں ٹھیک ہے. اب جن صاحب، کرتارپور کوریڈور کھل گیا ہوا ہے، تو کب ہم وہاں پر ملاقات کر رہے ہیں؟ آپ کی طبیعت بھی پہلے سے بہتر لگ رہی ہے. سوری، آئی کونٹ گیٹ ریپیٹ. میں نے کہا کرتارپور کوریڈور کھل گیا ہے، تو اب ہم کب وہاں پر ملاقات کر رہے ہیں؟ آپ کب چکر لگا رہے ہیں آپ ادھر؟ بڑی اچھی بات ہے. کرتارپور میں جو سکھ دھرم کے فالوور ہیں خاص کر، ان کے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور ہم بڑے خوش ہیں کہ کرتارپور کوریڈور کھلا ہے، اور چاہتے ہیں کہ کھلا رہے، اور اس کا غلط استعمال پاکستان کی طرف سے نہ ہو، جیسے پچھلے سال 2019 میں ہوا تھا کہ گردواروں میں لے جا کے پازیٹیو بات کی، آپ نے پھر وہاں پہ بات لے گئے. حالانکہ پچھلے سال بھارت کی جانب سے را نے وہاں پر دہشت گردی پلان کی، جس کو ہم لوگوں نے ایکسپوز کر دیا. تو مجھے آخر میں یہ بتا دیں کہ اب آپ کب چکر لگا رہے ہیں کرتارپور کوریڈور کا؟ آخر میں آپ دہشت گردی بند کرائیں. کرتارپور کھلا ہے، بڑی اچھی بات ہے. اس کو صرف دھرم کے لیے استعمال ہونے دیں، پروپیگنڈا نہ کریں. ہم لوگوں نے تو جنرل صاحب پیورلی اس کو دھرم کے لیے استعمال کرنے کے لیے اس کو کھولے، اور ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ بھارت بھی اس کو سکھوں کے لیے آسان کرے، اور وہ وہاں پر آئیں اور اپنی جو ان کی ریلیجس پریکٹسز ہیں ان میں ان کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو. بہرحال بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ راج قادیان صاحب، آپ نے خصوصی طور پر پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، جنرل راج قادیان کی گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام سے اتنے. اگلے پروگرام تک کے لیے حیدر حیات خان اور بگ 7 کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان
زندہ باد.